अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ज़कात के मसाइल लेकर आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। मेरा नाम मुफ्ती आबिद सईद है और हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी के तहत जैसे पहले वरासत के मसाइल शुरू किए थे, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी के तहत ही हम लोग ज़कात के मसाइल शुरू किए थे और आज ये उसका तीसरा प्रोग्राम है। पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने आपको ये बयान किया था कि कौन सी ऐसी शराइत हैं जिनके पाए जाने की वजह से इंसान पर ज़कात लाजिम हो जाती है, और आज के प्रोग्राम के अंदर हम आपको ये बयान करेंगे कि किन किन मालों पर ज़कात लाजिम होगी या काबिल ज़कात अम्वाल कौन से हैं या कौन से मालों पर ज़कात लाजिम हो सकती है। तो आज के प्रोग्राम के अंदर हम इनको बयान करेंगे। याद रखिए कि हमारे पास जो ज़कात के अम्वाल आएंगे वो 5 बन सकते हैं। इनमें से नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 करेंसी जिसको कैश कहते हैं, नंबर 4 माले तिजारत और नंबर 5 जो चराई के जानवर होते हैं। इन 5 मालों पर ज़कात लाजिम होती है। अब इसकी भी तफसील है कि अगर किसी के पास फ़कत सोना है तो उस सोने की जो मिकदार बयान की गई है अहादीस के अंदर 20 दिनार बनती है। अब उसको जो हमारे उलमा ने कैलकुलेट किया 20 दिनार को, तो वो 20 दिनार 7.5 तोले सोना बन जाता है। और अगर उसकी ग्राम के हवाले से करें तो हर एक की अपनी अपनी सुनार की है हिसाब, लेकिन उमूमी तौर पर जो 7.5 तोले सोने को अगर ग्रामों में लिया जाए तो ये तकरीबन 87.48 ग्राम बन जाता है। ये अगर 1 तोले का वज़न 11.66 ग्राम लिया जाए तो इस एतबार से ये 87 ग्राम बन जाता है। अगर किसी के पास फ़कत चांदी है तो चांदी की सूरत में जो उसकी मिकदार अहादीस के अंदर आई है वो 200 दिरहम आई है। अब जो 200 दिरहम का वज़न उलमा ने निकाला, उसको कैलकुलेट किया तो वो 52.5 तोले चांदी बना। और 52.5 तोले चांदी की अगर ग्राम के अंदर ले ले तो ये 612.36 ग्राम, ये 52.5 तोले चांदी की ग्रामों के अंदर मिकदार बन जाती है। तो अगर चांदी है तो फिर चांदी के अंदर पूरी 52.5 तोले चांदी होने चाहिए। जो हमारे पास करेंसी है, करेंसी किसी सूरत में भी हो सकती है, वो पाकिस्तानी भी हो सकती है, बाकी डॉलर भी हो सकते हैं। तो कैश जो आपके पास माल पड़ा है तो ये भी जो है इसको ये भी माले ज़कात बनेगा। इसी तरह माले तिजारत, तो माले तिजारत के अंदर याद रखिए कि माले तिजारत वो होता है कि जिसको आपने शुरू से तिजारत की नीयत से ख़रीदा हो और आपका ये इरादा है कि आपने इसको फ़रोख्त करना है, वो माले तिजारत बनता है। माले तिजारत में पहली नीयत का एतबार होता है। मिसाल, अब आपको 1-2 मिसालें मैं बयान कर लूँ। अगर कोई शख्स प्लॉट खरीदता है, शुरू से उस प्लॉट खरीदने के वक्त ही नीयत ये है कि मैं इसको आगे सेल करूँगा। अब यहाँ देखें, यहाँ उसकी शुरू से तिजारत की नीयत थी तो ये उसका माले तिजारत बन जाएगा। इसी तरह गाड़ी उसने खरीदी है, गाड़ी खरीदी ही इस नीयत से है कि जो मैं इसको आगे सेल करूंगा और इससे प्रॉफिट हासिल करूंगा, तो ये भी माले तिजारत बन जाता है। इसी तरह अगर किसी ने और कोई चीज शुरू से खरीदी है
اور خریدنے کے لیے اس نے تجارت کی نیت رکھی ہے تو یہ مال تجارت بنے گا. لیکن فرض کر لیجئے اگر پلاٹ خریدا اور فکس تجارت کے لیے نہیں خریدا، بلکہ اس کی نیت یہ تھی کہ اگر مجھے اچھے پیسے مل گئے تو میں اس کو سیل کر دوں گا، اور اگر زیادہ پیسے نہ ملے تو میں اپنے رہائش کے لیے رکھ لوں گا. اب اس مقام پر دیکھیں اس کی نیت فکس نہیں ہے، بلکہ اس کی نیت کیا ہے کہ ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو رہائش. اب یہاں شروع سے تجارت کی نیت نہیں ہے، اس لیے یہ مال تجارت نہیں بنے گا. اسی لیے جو رہائشی گھر اگر کسی کے پاس ہے، اگرچہ ایک یا دو ہوں، وہ مال تجارت نہیں بن سکتے جبکہ وہ رہائش کے لیے رکھ رہا ہے. کیوں؟ کہ اس کی تجارت کی نیت ہی نہیں ہے. اسی طرح عام طور پر دیکھیں کہ ہمارے ہاں مختلف اگر شعبہ جات کے اندر دیکھ لیجئے کہ بعض چیزیں تجارت کے لیے ہوں گی، بعض تجارت کے لیے نہیں ہوں گی. جیسے اگر کوئی عطر بیچتا ہے، اب عطر بیچنے کے لیے جو اس کی بڑی شیشیاں، بڑی بوتل ہوتی ہیں، عام طور پر بڑی بوتل کو وہ بیچتا نہیں ہے، وہ چھوٹی چھوٹی شیشیوں کے اندر جو اس کو ڈال کر بیچتا ہے. تو بڑی شیشیاں جو بڑی بوتلیں ہوں گی وہ تو مال تجارت نہیں بنے گی، لیکن جو چھوٹی شیشیاں ہیں یہ مال تجارت میں بن جائیں گی، کیونکہ اس کو اس نے خریدی ہی تجارت کی نیت سے. اسی طرح ہم بعض لوگ تیل کا کام کرتے ہیں، اس میں بڑی بوتلیں لیتے ہیں اور چھوٹی بوتلوں کے اندر ڈال کر دے دیتے ہیں. تو یہ جو بڑی بوتلیں ہوں گی یہ مال تجارت نہیں بنے گی، اور چھوٹی جو بوتلیں ہوں گی یہ مال تجارت بنے گی. تو مال تجارت کا میں آپ کو خلاصہ بیان کر دیا کہ مال تجارت سے مراد آپ ہر وہ کام کہ جس کو آپ نے تجارت کی غرض سے خریدا ہو تو یہ مال تجارت بنتا ہے، اور جس چیز کو آپ نے تجارت کی غرض سے نہ خریدا ہو تو وہ مال تجارت نہیں بنتا. اب اس کی ایک اور ہم دیکھ لیتے ہیں، کوئی جدید صورت لے لیتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس صورت یہ بنتی ہے کہ جو پیشے کے سامان ہوتے ہیں یہ عام طور پر مال تجارت نہیں ہوتے، لیکن بعض صورتوں میں یہ مال تجارت بن سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو وہ مثال دے دی کہ جیسے بوتل کی شیشیاں یہ چھوٹی شیشیاں مال تجارت بن جائے گی. اب ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے کپڑے دھونے کا کام کرتا ہے، اب یہ اس کا تجارت ہے. اب اس میں جو وہ صرف وغیرہ استعمال کرتا ہے جس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، یہ مال تجارت نہیں بنتا. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو مال تجارت بنے گی. مثال کے طور پر جو فرض کر لیجئے کپڑوں کو رنگ رگنے والا ہے، یا حکیم نے جو دوائیاں رکھی ہوئی ہیں، ڈاکٹرز نے جو دوائیاں رکھی ہوئی ہیں، میڈیکل سٹور والوں نے جو دوائیاں رکھی ہیں، یہ اگرچہ اس کے پیشے کا سامان ہے لیکن اس کو اس نے سیل کرنے کے لیے رکھا ہے، تو یہ ساری چیزیں مال تجارت کے اندر چلی جائے گی اور ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی. اب ہمارے ہاں آج کل مختلف سوسائٹیز بن رہی ہیں، مختلف طرح کے پلازے بن رہے، تو جو بلڈرز ہیں یہ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ فلیٹس یا پلازے بناتے ہیں. تو یہ فلیٹس یا پلازے جو بن رہے ہیں اس کی ہمارے پاس 3 صورتیں آ سکتی ہیں. اگر تو اس نے، اب یہ پہلی بات تو یہ ہوتی ہی تجارت کے لیے، اس کو سیل کرنے کے لیے خریدا جاتا ہے. ظاہری بات ہے کہ کوئی ایک بڑی سوسائٹی بنا رہا ہے تو وہ اپنے رہنے کے لیے تو نہیں بنا رہا، یا اپنے عزیز و اقارب کے لیے تو نہیں بنا رہا، وہ عام لوگوں کو بیچنے کے لیے بنا رہا ہے. تو اب اس کی 3 صورتیں ہمارے پاس جو بڑی صورتیں ہیں. اگر صرف خالی زمین ہے، پہلی صورت اس میں کہ خالی زمین ہوگی. دوسری صورت ہے کہ وہ اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، یہ دوسری، یعنی وہ زیر تعمیر ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ ان کی کنسٹرکشن، ان کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے. اب اس کی زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے گی؟ یاد رکھیں جب خالی زمین ہے اس پر سال گزر جاتا ہے تو اب سال گزرنے کے بعد اس کا جو بازاری ریٹ ہوگا اس پر زکوٰۃ نکال دی جائے گی. یہ خام زمین کی، خالی زمین کی بات ہوگی. اب اگر زیر تعمیر ہے، اب آپ کو پتا ہے کہ خالی پلاٹ کی قیمت علیحدہ ہوتی ہے، اس پہ تھوڑی کنسٹرکشن ہو جائے تو اس کی قیمت اور ہو جاتی ہے. تو اگر اس پر تھوڑی سی تعمیر ہوئی ہے،
اب تعمیر کے بعد اس کی قیمت کے اندر تھوڑا سا اضافہ ہو گیا. اب جب سال پورا ہوگا تو پھر اس پر جو ہے زکوٰۃ لازم ہوگی. تو اب اس کی جو کنسٹرکشن سمیت قیمت بنے گی, یعنی جو ادھوری اس کی کنسٹرکشن ہوئی ہے زیر تعمیر, اس کے جو ویلیو بڑھے گی, اب جو کرنٹ اس کی قیمت بنتی ہے اس پر اس کی زکوٰۃ دینی لازم ہوگی. تیسری صورت یہ کہ وہ مکمل بلڈنگ تیار ہو چکی ہے. اب وہ مکمل بلڈنگ تیار ہوگی, سال پورا ہو گیا, سال آپ کے پاس پڑی رہی, تھی مال تجارت. اب آپ اس کی پہلی جو خالی زمین ہے اس کی ویلیو پر زکوٰۃ نہیں دیں گے, بلکہ آپ جو ہے اب جو اس کی کرنٹ ویلیو ہے, جو ابھی موجودہ قیمت ہوگی, اس پر زکوٰۃ ہوگی. یہی مسئلہ آپ سونے چاندی پہ لے لیجئے. سونا چاندی جب آپ نے لیا, اس کی ویلیو اس وقت کچھ اور تھی. اگر آپ سونا چاندی کی پیسوں سے زکوٰۃ نکالنا چاہیں, مثال کے طور پر جب آپ نے خریدا تو آپ نے 1.5 لاکھ کے حساب سے سونا خریدا. اب جب سال مکمل ہو گیا, اب اس کی ویلیو 2 لاکھ ہو گئی. تو اب جو کرنٹ سٹویشن ہوگی, اس کی جو کرنٹ ویلیو ہوگی, ابھی موجودہ قیمت ہوگی, اس کے مطابق زکوٰۃ دی جائے گی. اور اب جو فرض کر لیں, اسی طرح دوسری صورت لے لیجئے, آپ نے 1.5 لاکھ پہ خریدا سونا, اور جب آپ کا سال پورا ہو گیا, اب وہ سونا 1 لاکھ پر آ گیا. اب اس کی ویلیو کم ہو گئی, تو اب آپ نے موجودہ قیمت کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تو اس لیے یہ جو تھی مال تجارت کا میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ مال تجارت ہر وہ مال بنے گا جس کو آپ نے تجارت کی نیت سے خریدا. اب کرنسی ہو یا مال تجارت, ان دونوں صورتوں میں کم از کم اتنا مال ہونا چاہیے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جاتی. تو اگر 52.5 تولے کے چاندی کے برابر آپ کے پاس کیش پڑا ہے, اضافی پڑا ہے, پورا سال پڑا رہا ہے, یا مال تجارت ہے پورا سال پڑا رہا ہے, تو اب سال کے ختم ہونے پر اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے, 5واں مال جو ہے وہ ہے چرائی کے جانور. عام طور پر ہمارے ہاں جانور 2 طرح کے ہوتے ہیں. بعض تو جانور وہ ہوتے ہیں جو باڑے وغیرہ میں رکھے ہوتے ہیں, اس میں جو دودھ بیچنے والے ہوتے ہیں باقاعدہ طور پر اس کو اپنے پیسوں سے کھلاتے بھی ہیں, کھال بھی کھلاتے ہیں, اور مطلب مختلف چارہ وغیرہ اس کو اپنی طرف سے دیتے ہیں. اچھا خاصا ان کا خرچہ ہو جاتا ہے, اور پھر اسی طرح ان سے دودھ حاصل کرتے, دودھ بیچتے ہیں. اب اس کے پاس اگر اس طرح کوئی رکھے ہوئے ہیں جانور کتنے بھی ہوں, تو یہ مال تجارت نہیں بنے گا, کیونکہ یہ مال اگرچہ مال تو ہے, لیکن یہاں جو ہے یہ تجارت کی نیت سے نہیں رکھا ہوا, اور یہ اس پر اپنے پیسے خرچ کرتا ہے, تو لہذا یہ مال تجارت نہیں بنے گا. لیکن جو عام طور پر ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی نے گائے رکھی ہوئی ہیں, اور ارادہ یہ کیا ہے کہ جیسے بقرہ عید آئے گی تو ہم اس کو بیچ دیں گے, اور وہ ایک خاص مقدار ہے, اور پھر وہ اس میں اپنا چارہ نہیں ڈالتا, سال کا اکثر حصہ چر کر گزارا کرتے ہیں, تو وہ مال تجارت قرار پاتے ہیں. اسی طرح جیسے کسی نے بکریاں رکھی ہیں, اسی طرح دمبے وغیرہ, لیکن خالصتاً اس نے بیچنے کی نیت سے رکھے ہوئے, تو یہ مال تجارت بن جائے گا. تو خلاصہ کلام کہ ان 5 چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اب یاد رکھیے کہ اس میں ایک اور بنیادی مسئلہ سمجھ لیجئے. اگر کسی کے پاس فقط سونا ہے تو اب تو پوری مقدار کو دیکھا جائے گا کہ پورا 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے. اگر 7.5 تولے سے کم ہے سونا تو ایسی صورت میں پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. اگر اس کے پاس فقط چاندی ہے تو اب جو ہے اب بھی اس کی پوری مقدار کا ہونا ضروری ہے, یعنی اس کی 52.5 تولے چاندی ہوگی تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. 52.5 تولے سے کم ہو زکوٰۃ لازم نہیں. اب جو عام طور پر جو لوگوں کو مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ اگر مکس مال ہو گیا, مثال کے طور پر تھوڑا سونا تھوڑی چاندی ہو گئی, یا تھوڑا سونا تھوڑا کیش ہو گیا, یا تھوڑا سونا یا تھوڑا مال تجارت ہو گیا. اب دیکھیں آپ کے پاس ایک مال نہیں رہا, اب آپ کے پاس 2 طرح کے مال ہو گئے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب اس کا حل یہ ہے کہ اب جب 2 مال ہو جائے,
اب ہم چاندی کی قیمت کی طرف جائیں گے. تو اگر چاندی کی قیمت کے مطابق وہ مال بن جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اب ایک مثال دے کے پھر میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 تولے سونا ہے اور اس کے پاس صرف 500 روپے. اب 1 تولے سونے کی قیمت کرنٹ جو ابھی چل رہی ہے وہ کم و بیش 2 لاکھ کے قریب چل رہی ہے اور 500 ہو گیا. اور چاندی کی قیمت اگر لگا لیں کہ وہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ تک چلی جاتی ہے. اب یہاں دونوں مال مل گئے اور ان کی قیمت چاندی کے مال کے برابر ہو گئی, تو لہٰذا ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. تو خلاصہ کلام یہ کہ آج کے جو لیکچر کے اندر ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اموال زکوٰۃ کون کون سے ہیں اور کتنی مقدار میں ہو تو پھر ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی. انشاءاللہ زکوٰۃ کے کچھ اور مسائل اگلے پروگرام میں بیان کیے جائے گئے. وما علینا الا البلاغ المبین.